अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। पेशावर से टेलीफोन कॉल्स का इंकशाफ हुआ है और मुस्लिम लीग नून ने इस सारे काम का ना सिर्फ पोल खोला है बल्कि एक धमकी भी दी है। और धमकी दी है जनाब कि अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो फ़ोन कॉल्स करने वाली शख्सियत का जो नाम है उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी एक पैगाम दिया गया है और पैगाम ये दिया गया है कि जनाब बैसाखियों का सहारा छोड़ें, सियासी मैदान में आकर सियासी मुखालिफिन का सियासी अंदाज में मुकाबला करे, क्योंकि सियासत के अंदर इस तरह के खेलना सियासत के ही खेल को आलूदा कर देता है। एक दिलचस्प डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पर ये उस वक्त हो रही है जब पॉलिटिकल फोर्सेस एक वाज़े रोड मैप के साथ अब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए मंजर आम पर आ चुकी हैं। और इस सारी सूरत हाल में सवाल पैदा ये होता है जनाब कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो इल्ज़ाम आयद किया गया है पेशावर से, ख़ास तौर पर पेशावर का जिक्र करके, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि वाक़तन फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तक अगर ये फ़ोन कॉल्स आ रही हैं तो क्या उनका ताल्लुक पेशावर में यानी KPK में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से है या अपोजिशन की तरफ से ऐलान करदा इमरान हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इन हाउस चेंज के ऑप्शन से मुतल्लिक है। और इसके साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि सियासी सरगर्मियाँ तेज़ होते ही, इमरान खान साहब की हुकूमत पर दबाव आते ही, इत्तेहादियों की तरफ से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होते ही और कुछ डेवलपमेंट्स मंजर आम पर आते ही ये फ़ोन कॉल्स का सिलसिला क्यों शुरू हुआ और इस फ़ोन कॉल्स में कहाँ पर किस हद तक कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, इन तमाम सवालात का जायज़ा लेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, सियासी मुस्तकबिल के हवाले से ये सारी जो पेशरफ्त है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लेकिन इससे पहले बात करेंगे जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कि जहाँ पर मोहसिन बेग केस के अंदर इमरान हुकूमत को बुरे तरीके से बेनकाब कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो सवालात उठाए गए हैं इस केस में वो भी अपनी जो अहमियत है उसकी वो किसी भी एतबार से कम नहीं है। क्योंकि आज समात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब की तरफ से FIA साइबर क्राइम्स विंग बाबर बख्त साहब को शो का नोटिस तौहीन अदालत का जारी कर दिया गया है। और इस केस की समात के दौरान अतर मिनल्ला साहब की तरफ से पूछा गया कि जनाब ये जो आपने केस रजिस्टर किया है ये आपने किसकी शिकायत पे किया। तो FIA हुकाम की तरफ से बताया गया कि जनाब ये मुराद सईद साहब जो फाकी वज़ीर मवासलात हैं उनकी तरफ से दर्ज कराया गया। तो उन्होंने पूछा कि ये शिकायत कब दर्ज कराएगी, तो उन्होंने कहा जनाब 15 तारीख को दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कहाँ दर्ज कराएगी, उन्होंने कहा जी लाहौर में दर्ज कराएगी। तो चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया क्या ये शिकायत दर्ज कराने के लिए मुराद सईद साहब ने लाहौर का विज़िट किया था। FIA के पास इस सवाल का किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं था। फिर अतर मिनल्ला साहब ने पूछा किताब का सफ़ा नंबर मोहसिन बेग साहब ने प्रोग्राम में बताया है, जिस पर डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग्स ने जवाब दिया नहीं, ये बात प्रोग्राम में नहीं की गई। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि भाई जिस चीज़ का हवाला ही नहीं दिया गया, जिस सफ़ा नंबर जो आपने FIR में दर्ज किया, क्या अब मोहसिन बेग साहब ने उसका जिक्र ही नहीं किया, तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों की गई। तो FIA की तरफ से एक आ गया कि जनाब ये कार्रवाई इस वजह से की गई कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो जो सवाल पूछा गया मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से कि क्या ये जो वीडियो है ये मुल्ज़िम ने वायरल की, तो उन्होंने कहा जी नहीं ये मुल्ज़िम ने वायरल नहीं की। तो फिर फड़या क्यों जनाब, ये तो बताएं कि इनको पकड़ा क्यों है। और उन्होंने कहा जी आपने क्लिप देखा, उन्होंने कहा जनाब मैंने क्लिप देखा है। और पूछा गया कि पीका एक्ट जो जिस पर अभी कल ही जिसमें मज़ीद तरामीम करके ऑर्डिनेंस जारी किया गया है सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो FIA के ऑफिशियल्स थे उनसे पूछा कि पीका एक्ट के सेक्शन 21D पढ़ें, आप ख़ुद को भी शर्मिंदा करना चाहते हैं, इसके क्या मानी है वो भी बता दें। अब आप इस सेक्शन का कहकर शिकायत को निंदा यानी मुराद सईद को भी शर्मिंदा कर रहे हैं और आप शर्मिंदा होने की बजाय मज़ीद दलाइल भी दे रहे हैं, जिस पर डायरेक्टर FIA ने कहा कि कानून मैंने नहीं पार्लियामेंट ने पास किया है, इसमें मेरा क्या कसूर। तो जिस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है, अटर्नी जनरल को तलब करेंगे, अब अटर्नी जनरल आकर आपका दिफा करेंगे। एडिशनल अटर्नी जनरल ने इस मौके पर दलाइल दी है। उनका ये कहना था कि किताब में क्या लिखा है वो सब जानते हैं, जिस पर अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि किताब में
کیا لکھا ہے اور کیا سب جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے عدالت بار بار کہتی رہی ہے کہ آپ محتاط رہیں، مگر کیا میسیج دیا جا رہا ہے؟ آزادی ہے اظہار کی، آزادی نہیں ہے، اختیار کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ عام شکایت ہوتی تب بھی پھر اصل جو معاملہ ہے نا اس کے اندر جو طریقہ کار کا ہے، معزز جج صاحب نے پوچھا ڈائریکٹر ایف آئی اے سے آپ کو شکایت ملی؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی ملی۔ تو آپ نے کہا، تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے ایف آئی اے کے رولز کے مطابق انکوائری کے لیے محسن بیگ صاحب کو نوٹس جاری کیا؟ انہوں نے کہا جی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے جو قواعد ہیں آپ کے، جو آپ کا قانون ہے، آپ نے تو خود اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ یعنی ایف آئی اے کی طرف کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ جناب آپ کو جس نے اس سارے معاملے کو آگے بڑھانے کی، چھاپہ مارنے کی، گرفتار کرنے کی ہدایات دی ہیں، وہ اس کا نام بھی آپ ہمیں دیں اور ایک تحریری بیان شوکاز نوٹس کے جواب میں وہ داخل کیا جائے۔ اور اس صورتحال میں جو پی کا آرڈیننس جاری کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس کے اوپر بھی امپورٹنٹ سوالات لگ گئے ہیں۔ اور ایک بات آج عدالت کی سماعت سے بڑی کھل ڈل کے واضح ہو گئی ہے کہ حکومت جان بوجھ کر ایک ایسے معاملے کو اچھال رہی ہے صرف اور صرف اپنی ذاتی اناد، اپنی ذاتی غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور اس کا اس اصل معاملات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب اس ساری صورتحال میں کیونکہ محسن بیگ صاحب، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی گرفتاری کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غریدہ فاروقی کے شو میں ریحام خان صاحبہ کی کتاب کا حوالہ دیا، اصل میں ان کو گرفتار کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ساری ایکٹیویٹی کے اندر، کیونکہ جب پی ٹی آئی کو ضرورت تھی تو محسن بیگ صاحب ان افراد میں شامل تھے، ترین صاحب کے جہاز میں بیٹھے ہوتے تھے، تصویر بھی بہت زیادہ وائرل ہے، جہاں پر انہوں نے مسلم لیگ نون کے اراکین کو توڑ کر پی ٹی آئی کے اندر شامل کرایا، الیکٹیبلز کو لے کے آئے۔ اب جن کو لے کے آئے، اگر اب ان کو واپس ان کی پیرنٹ جماعت کے اندر واپس دھکیلا جائے یا ان کے وہاں پر لائن کو تھرو کرایا جائے جہاں پر بات چیت شروع کرائی جائے یا کچھ گارنٹیز دی جائیں، تو پھر یقینی طور پر حکومت کو اس کے جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا، اس کے اوپر پریشر زیادہ آئے گا، کیونکہ وہ تمام لوگ جو آئے تھے اگر وہ واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں تو حکومت کے جو ہے وہ بے جان ہو جاتی ہے، اور جب وہ بے جان ہوگی تو یقینی طور پر گرے گی۔ بنیادی قصور محسن بیگ صاحب کا یہ ہے کہ وہ جن کو لے کے آئے تھے ان کو واپس لے کے جا رہے تھے یا واپس لے کے جانے کے لیے ان سے رابطے کر رہے تھے، اور یقینی طور پر یہ تمام جو ایشو ہے یہ حکومت کے جب مد نظر آیا، جب انہوں نے اس پر غور کیا تو پھر غصہ بھی بنتا تھا، اور پھر غصے کے نتیجے میں جو کارروائی ہونا تھی وہ بھی بنتی ہے۔ اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے اور اس کے لیے میرے خیال سے 24 فیبروری کی اگلی تاریخ دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ دوسری جانب سیاسی ماحول اس وقت تیز ہے۔ آج آصف علی زرداری صاحب کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہے، اور اس ملاقات کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب نے بھی آج 3 اہم اجلاس بلا لیے ہیں، جس میں ایک ان کی پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس ہے اور ترجمانوں کا اجلاس ہے، اور ان کے دورہ روس کے حوالے سے اس سارے معاملات پر بحث بھی کی جائے گی، اور بلدیاتی انتخابات اور اپوزیشن کی طرف سے جو پیش رفت کی جا رہی ہے اس حوالے سے جو ان کے پاس اطلاعات ہیں، جو خفیہ اداروں کی طرف سے ان کو اطلاعات دی گئی ہیں، وہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں یقینی طور پر وہ آج شیئر کریں گے۔ اس کی جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن جو کالز کا معاملہ ہے جناب، وہ اس وقت کچھ زیادہ سنجیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان بھی ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں، مرحلہ ان کی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کی طرف سے انکشاف ہوا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنا مسلم لیگ نون کا سیاسی حق ہے اور ہم اپنے سیاسی حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے جو دباؤ آیا ان کے اوپر اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں، تو اس کے نتیجے میں جو ٹیلی فون کالز ہیں اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پشاور سے ایک شخص کے ذریعے ارکان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کی سیاست میں ادارے کو گھسیٹنے کی وجہ سے پہلے ہی ادارے کی ساکھ اور قدر متاثر ہوئی ہے۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں، آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام لینے پر بھی مجبور ہو جائیں گے۔ عمران صاحب، یہ غیر آئینی حرکتیں آپ کے خوف اور شکست کا
واضح ثبوت ہیں۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ انفیکٹ ایک اشارہ ہے، اور اشارہ خاص طور پر اس وقت کیا گیا ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ملک میں موجود نہیں ہیں، اور وہ غیر ملکی دورے پہ ہیں، اور اس غیر ملکی دورے کے دوران یہ جو بیان سامنے آیا ہے یہ بھی ایک خاص سمت میں اشارہ کر رہا ہے کہ سب اچھا اس وقت نہیں پایا جا رہا، اور یہ جو فون کالز ہیں اگر یہ کی جا رہی ہیں تو یقینی طور پر یہ مناسب عمل نہیں ہے، اور یہ جو چیزیں اب اس وقت چل رہی ہیں محتاط انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ان الزامات کے اندر جہاں تک سچائی ہے تو اس کی بھی کچھ یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے پاس اس کے حوالے سے کچھ ویریفائیڈ انفارمیشن ہوں گی۔ اراکین اسمبلی نے بتایا ہوگا کہ جناب ہمیں فون کالز آئی ہیں، ہمیں یہ کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا، اور خاص طور پر اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب دو طرفہ عمل جاری ہے۔ ایک جانب کے پی کے اندر بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جاری ہے، پاکستان کے اندر اس وقت جو سرحدی دہشت گردی ہے، اور خاص طور پر افغانستان سے ملحقہ علاقوں میں وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں پر جو روز کی بنیاد کے اوپر جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر بھی موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں جس شخصیت کی طرف اشارہ ہے اس کا بنیادی رول یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے اس ایریا کو فوکس کرے، نہ کہ وہ ٹیلی فون کالز کرے، اور ٹیلی فون کالز کرنا ان کی طرف سے ایک ایسا عمل ہے جو ان کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، اور ادارے کی ساکھ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ہمیں نیوٹرل رکھا جائے، ہمیں سیاسی معاملات میں نہ دھکیلا جائے، اور اس قسم کی بات ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کی گئی اور دیگر حلقوں کی طرف سے بھی کی گئی۔ اب اگر غیر جانبداری کی بات ہے تو پھر غیر جانبدار ٹاپ ٹو باٹم ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سربراہ کہہ رہا ہے کہ جناب غیر جانبدار ہے اور نیچے سے عملہ کچھ اور کام کر رہا ہے، تو یہ صورتحال پر کویسچنیبل بھی ہے اور آبجیکشنیبل بھی ہے۔ اسی صورتحال میں جب سیاسی سرگرمیاں میں نے آپ کو بتایا کہ تیز ہیں، آج امپورٹنٹ ملاقات ہے آصف زرداری صاحب کی مولانا صاحب کے ساتھ، اور اس ساری صورتحال میں جہاں پر پنجاب اس وقت بہت زیادہ فوکل ہوا ہے، اور کئی جگہوں پر اتحادیوں کے ساتھ جب رابطے ہوئے تو ان کا بھی یہ کہنا ہے جناب فون کال کراؤ، یہ تو اب انہوں نے ان کی طرف سے تو کہنا بنتا ہی ہے نا، بلوچستان عوامی پارٹی ہے باپ، اس نے تو کہہ دیا کہ جناب ہمارا کام تو اتنے چل رہا ہے، ادھر کے علاوہ اور کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ کاف کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی ایک مرتبہ کامل علی آغا صاحب کی طرف سے، لیکن اب وہاں پر دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر وہ گامزن ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور نمبرز پورے کرنے کے حوالے سے جو پیش رفت ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر حمزہ شہباز صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ متحرک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں یہ تاثر قائم کرنا کہ ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، اور ٹیلی فون کالز اراکین اسمبلی کو آ رہی ہیں، کونسلرز کے الیکشنز کے لیے، بلدیاتی انتخابات کے لیے نہیں آ رہی، اس سارے کے سارے پیش رفت کے اوپر بہت زیادہ کویسچنز بھی لگا دیتا ہے، اور ایک اور بات بھی اسٹیبلش کر دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ بیساکھیوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ مثلا مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بیان سامنے آنے کا مقصد سیدھی طرح اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت بیساکھیوں کے علاوہ نہیں چل سکتی، اور ان کی سپورٹ اور ان کی بیساکھی موجود ہے، اور وہ بیساکھی کہاں ہے اس کا بھی انہوں نے اشارہ کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کہنا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم نام لیں گے، اور نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی، اور نئی کنٹروورسی سے یہ جو سیاسی جو کھیل ہے اس کا جو توازن ہے وہ بھی بگڑنے کا امکان ہے۔ تو بڑی یہ ایک ٹرکی قسم کی ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس ٹرکی سچویشن سے ادارے کے سربراہ، سیاستدان، یہ سب، اور خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان کس طریقے سے اس سے عہدہ برا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو مجبوری ہے، ان کو تو یہ چاہیے خان صاحب کو نا، باقیوں کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو ہیوز اور ہیو ناٹس والا معاملہ ہے اس وقت وہ ایک دلچسپ سچویشن پیدا کر رہا ہے سیاسی ماحول میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔